बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अब इमरान खान साहब की हुकूमत अपनी आई के ऊपर आ रही है और गौर इस बात पर किया जा रहा है, बल्कि धमकियाँ दी जा रही हैं और बड़ी गलत किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है। शेख रशीद साहब फरमा रहे हैं कि जी कि सिंध के ऊपर गवर्नर राज या सिंध में गवर्नर राज नाफिज करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि वहाँ पर वफाक के ख़िलाफ़ साजिश तैयार हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो लिहाजा वो ट्राई करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है करके देख लेनी चाहिए कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, कि वफाक जो है वो एक सूबे के ऊपर हमलावर हो तो फिर इसका क्या नतीजा निकलता है और कहाँ की, मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है वाली बात कि उन्होंने क्या गैर कानूनी काम किया है। ये मोस्टली वही बंदे हैं जिनको ऊपर इमरान खान साहब को खुद शक था, और ये मोस्टली वही बंदे हैं जो गाहे बगाहे कहते रहे हैं। मतलब जहांगीर तरीन ग्रुप मौजूद है, अलीम खान तरीन ग्रुप मौजूद है, परवेज़ खटक साहब भरे मजमे में या कबीना के इजलास में खड़े होकर इमरान खान साहब को उनकी औकात याद दिलाते रहते हैं, या उन्होंने उनको एक से ज़ायद मरतबा औकात याद दिलवाई है। और फिर जलसे में खड़े होके कि मैं जब चाहूँ इमरान खान की हुकूमत जो है वो चुटकियों में गिरा सकता हूँ। तो इन हालात में अगर वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनके लोग ख़रीदे जा रहे हैं, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अल्लाह ही हाफ़िज़ से मुराद, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि कोई बेबसी किसी के ऊपर तारी हो जाएगी। मैं अल्लाह ही हाफ़िज़ इसलिए कह रहा हूँ कि फिर इमरान खान साहब जो हैं वो जिसको कहते हैं ना ऑकवर्ड पोजीशन में धकेल रहे हैं उनको, जिनको ऑकवर्ड पोजीशन में नहीं जाना चाहिए। और इमरान खान साहब के इरादे ये बता रहे हैं कि अब ये गंद करेंगे। एक इसकी ताज़ा मिसाल जो है वो आप ये ले लें कि टीवी मुज़ाकरा या टीवी टॉक शो जो होता है दुनिया टीवी का फ्रॉम द फ्रंट जो है वो कामरान शाहिद साहब का, उसमें बैठ के रमेश कुमार को वो गलीज़ गालियाँ दे रहे थे एक नेशनल टीवी के ऊपर बैठकर, और दो ख़वातीन उज़्मा बुखारी और शैला रज़ा वहाँ पर मौजूद थी, और वो उनकी ज़ुबान जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी? कि उनके पास सारे जवाज़ ख़त्म हो गए हैं, दलील ख़त्म हो गई है। इस वक्त ये हुकूमत अक़लियत में जा चुकी है और इनके पास अब मज़ीद कोई चारा नहीं बचता। मतलब क्या चारा बचा है? कि कोई चारा नहीं बचा। इन हालात में अगर आप इमरान खान साहब के माजी के मतलब जो सुनहरी वो बयानात देते थे या जो वो गुफ्तगू किया करते थे, तो वो सुने तो वो कहा करते थे कि इखलाकी जवाज़ अगर जो कोई हुकूमत खो जाए तो यूरोप में ये होता है बंदे रिज़ाइन कर जाते हैं, और वो पाकिस्तान में बड़े जलसों में खड़े होकर ये कहा करते थे कि मुझे अगर कोई थोड़े से लोग, चंद लोग अगर आके, मैं वज़ीर आज़म हूँ और मुझे चंद लोग आके कहें कि जी खान साहब आप इस्तीफ़ा दे दें, तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। ये किस तरह का मतलब गैरतमंद आदमी है? वो तो गैरतमंद के बरअक्स बोला करते थे। ये धरने वाली बात है, धरने के दिनों वाली, वो नवाज शरीफ साहब को ये वाली बातें किया करते थे। अब मामला ये है कि कम से कम 12 से 14 लोग जो हैं वो बरमला इसका इजहार कर रहे हैं कि हम इमरान खान साहब के साथ नहीं हैं, हम उनको वोट नहीं देंगे। अब वो बजाय इसके कि एक शरीफ आदमी का एक करैक्टर होता है ना, कि शरीफ आदमी जब देखता है कि यार मेरे पास कोई अखलाकी जवाज़ नहीं बचा किसी ओहदे के साथ चिमटे रहने का, तो वो ओहदा छोड़ के चले जाता है। और अगर आपको एतमाद हो मतलब कि आप की जो जड़ें हैं वो लोगों के अंदर मौजूद हैं और पब्लिक आपके साथ है, आवाम आपके साथ है, तो फिर थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है मतलब अपनी पोजीशन रीगेन करते हुए। तो लेकिन ये नहीं होता कि आप जो है वो मरने मारने पर तुल आएँ या फिर डर्टी गेम करनी शुरू कर दें। अब डर्टी गेम वो क्या करेंगे? अब ऑप्शंस हैं ना इमरान खान साहब के पास। क्या इमरान खान साहब के अंदर वो जो कहते थे कि गैरत का मादा होना चाहिए पॉलिटिकल लीडरशिप में, क्या उनके अपने अंदर वो गैरत का मादा है कि जब उनकी पार्टी के लोग खड़े होके बरमला ये कह रहे हैं कि वो इमरान खान साहब के साथ नहीं है, और ना साथ रहने की उनके पास कई रीज़न्स हैं कि ये मतलब इज़्ज़त कोई नहीं है, बात नहीं सुनते, बात नहीं मानते, और ये कि हम जो हैं वो इनके टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते, जो इन्होंने पाकिस्तान की कौम का हाल कर दिया है, इस तरह के वो जवाब दे रहे हैं। तो क्या वो इस वाज़े वो जो एक तोड़ फोड़ के बाद, या कह लें कि एक वाज़े जो खसारा उनको आया है कि उनके अपने लोग उनको छोड़ के चले गए हैं, और वो अक्सरियत इस वक्त, अब वो तो एक रस्मी कार्रवाई है ना जी कि वोटिंग होनी है, तो वो अक्सरियत खो चुके हैं इस वक्त। जो जिस
انہوں نے وہ مورالٹی کا یا جو کہہ لیں کہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ جناب کیا نام تھا جی ان کا، یوسف رضا گیلانی صاحب، ان کی جیت کے اوپر کیا تھا کہ میں اعتماد کا ووٹ لوں گا. صدر کے کہنے سے پہلے ہی انہوں نے اعتماد کا ووٹ لے لیا تھا یا فیصلہ کر لیا تھا. اب تو اس سے بھی زیادہ برے حالات ہیں. تب تو ووٹ تھا خفیہ، کوئی پتہ نہیں تھا کہ کس نے دیا ہے کس نے دیا. اب تو وہ گنے چنے بندے، جتنی آپ کو اکثریت حاصل تھی وہ اس اکثریت سے زیادہ لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہو کے سندھ ہاؤس میں علم بغاوت بلند کر رہے ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب آپ کا ہاؤس ان آرڈر نہ ہو، اور یہی شرط جو تھی وہ طارق بشیر چیمہ صاحب نے یا مسلم لیگ کاف نے، ایم کیو ایم نے، باپ نے رکھی تھی کہ اگر آپ کے گھر کے دانے پورے ہیں، اگر آپ کے گھر کے جو ہیں وہ آپ کا گھر ہاؤس جو کہتے ہیں ان آرڈر ہے، ہاؤس ان آرڈر ہے، آپ کی پارٹی انٹیکٹ ہے، آپ کے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، تو پھر ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر آپ کے لوگ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے، یہ فنکاری ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کو پہلے اندر سے جو ہے وہ زخمی کیا گیا ہے، اندر سے ڈھونڈے گئے ہیں وہ بندے جو ان سے تنگ تھے، اندر سے وہ ڈھونڈے گئے ہیں بندے جو الیکٹیبلز تھے، اور ان کو یہ یقین تھا کہ اگر عمران خان صاحب کے ٹکٹ کے اوپر اگر اگلا الیکشن لڑیں گے تو کامیاب نہیں ہوں گے، لوگ جوتے ماریں گے، لوگ گندے انڈے ماریں گے. اور وہی وہ جو ان کے جو وزراء کے ساتھ ہوتا رہتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ان کو وہ سیاہی سوئی پھینکی تھی جب وہ آئے تھے ادھر ہائی کورٹ. شہباز گل صاحب جو آج بیٹھ کے وہ غلیظ گالیاں بک رہے تھے، ویسے معاف کیجئے، گالی دینا نہیں ہوتا، گالی بکنا ہی ہوتا ہے. یہ میں اردو کی گرامر کے حساب سے کہہ رہا ہوں، میں بدتمیزی نہیں کر رہا. تو وہ جو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے، جن کو یہ بھی لحاظ نہیں تھا کہ دو خواتین براہ راست دیکھ رہی ہیں یا کم از کم اس پروگرام میں شریک ہیں، اور پتہ نہیں یہ کامران شاہ صاحب کے پروگرام کی ریچ کتنی ہے، یہ لوگوں کے گھروں میں دیکھا جاتا ہے، بچے خواتین دیکھتی ہیں اور ایک فیملیز بیٹھ کے دیکھ رہی ہوتی ہیں. تو وہ کس لینگویج، کون سی لینگویج یوز کر رہے تھے؟ یہ ڈیسپریشن ہے، یہ مایوسی ہے، اور ان کے چہرے کے اوپر عیاں تھی شہباز گل صاحب کے. تو پوائنٹ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب اپنے جو پارٹی کے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور وہ اقلیت میں جا چکے ہیں عملی طور پر، کیا وہ ریزائن کر دیں گے؟ کیا اتنی اخلاقی جرت ہے ان کے اندر؟ مجھے نہیں لگتا کہ ان کے اندر کوئی اخلاقی جرت اتنی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو ان کے اندر اتنی اخلاقی جرت ہے اور نہ ہی ان کے اندر اتنی دلیری ہے کہ یہ کھڑے ہو کے کھل کے کہہ سکیں کہ جناب کہ میرے خلاف سازش کرنے والا اصل میں وہ بندہ ہے. یا تو پھر کہیں نا، یہ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ان کے جو ہے نا اندرون خانہ جو لوگ کمپین کرتے پھر رہے ہیں نا اس وقت، لوگوں کو جا کے بیسیکلی کہہ رہے ہیں اور پائن ساڑھے خلاف تو وہ ہو گئے نا، ہمارے خلاف تو وہی ہوئے ہیں جو ہمیشہ ہر وزیر اعظم کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اب آپ کے اصول ضابطے کہاں گئے؟ تو اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کھڑے ہوں، آپ کہیں کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے اور یہ بندہ سازش کر رہا ہے ہمارے خلاف، اور جو سازش میں شریک ہیں وہ یہ لوٹے ہیں. یہ بتائیں لوگوں کو، کوئی ثبوت ہے، ثبوت لے کے آئیں. گورنمنٹ کے پاس بڑے اختیارات ہوتے ہیں، بڑے وسائل ہوتے ہیں. تو انہوں نے جو غلط جگہ کے اوپر اپنے وسائل لگائے ہیں، اس کی بجائے یہ سازش کو بے نقاب کرنے کے اوپر لگاتے. آئی بی بڑی کمال کی ایجنسی ہے، وہ کوئی نہ کوئی ان کے پاس لے کے آ جاتی بات. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر سازش کوئی نہیں ہے، خاموشی ہے. اب اگر وہ خاموشی کو سازش کا نام دینا چاہتے ہیں، مطلب بھائی لوگوں کی خاموشی کو اور وہ جو غیر جانبداری کو جس کے اوپر ان کو وٹ ہے، اور کہتے ہیں کہ جانور جو ہوتا ہے وہ نیوٹرل ہوتا ہے، تو وہ اگر ان کی خاموشی کو یہ کوئی سازش قرار دینا چاہتے ہیں تو پھر اس کا ثبوت کوئی نہیں آتا گا. یہ بات طے ہے. تو پھر اب عمران خان صاحب کے پاس آپشن کیا بچتی ہے؟ میری ایک اعلیٰ ایک افسر جو حالیہ دنوں میں ریٹائر ہوا، اور اسی محکمے کا افسر جس محکمے کے اوپر اس وقت عمران خان صاحب کو بڑے ٹیٹنے وٹ ہیں، تو ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی کہ مجھے یہ ایک آپشن لگتی ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان کی ریاست کو اور اداروں کو امبیرس کرنے کے لیے 23 مارچ سے پہلے استعفیٰ دے دیں، کہ نہ 23 مارچ کو کوئی سلامی لینے والا ہوگا، نہ OIC کا اجلاس کرنے کی صدارت کرنے کے لیے کوئی حکومت ہوگی، میزبانی کرنے کے لیے کم از کم وزیر اعظم نہیں ہوگا، حکومت نہیں ہوگی. تو میں نے اس کا جواب جو میرے ذہن میں فوری طور پر آیا کہ یہ کام پھر صدر مملکت بخوبی
سر انجام دے سکتے ہیں. وہ 23 مارچ کی سلامی بھی لے سکتے ہیں اور جو IEC کا اجلاس ہے اس کی بھی صدارت کر سکتے ہیں. ریاست ہے, مشینری ہے, انٹیکٹ ہے اور مطلب پروسیجر جو ہے وہ چل بھی سکتا ہے, سپیڈ اپ بھی ہو سکتا ہے نئے قائد ایوان کے منتخب کرنے کا. مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نہ تو اس دلیری کا بھی مظاہرہ نہیں کریں گے, نہ وہ اس جرت کا مظاہرہ کریں گے, اخلاقی جرت کا کہ وہ آ کے استعفیٰ دے دیں, نہ وہ اس کا اظہار کریں گے کہ کسی سے استعفیٰ لے لیں. یہ میں ویسے بائی دا وے بات ایک میں کر گیا ہوں. تو کریں گے کیا؟ کریں گے یہ کہ عمران خان صاحب گند ڈالیں گے, ٹرمپ کی سطح کا گند ڈالیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان امریکہ کے قوانین کے مطابق تو ایک اسپیشل اسکواڈ ہے کہ اگر کوئی اپنی لیگل پوزیشن یا لیگلٹی جو ایک لیگل کور ہوتا ہے یا ایک جو قانونی جواز ہوتا ہے وہ کھو جانے کے بعد بھی اگر کوئی بندہ ایوان صدر سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کرے یا باہر نکلنے کے لیے تیار نہ ہو تو وہ بس یہی کہتا رہے کہ میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی مسلح افواج کا سپریم کمانڈر ہوں اور میں جو حکم دوں گا وہ حکم مانا جائے گا. سر یہ بادشاہتیں نہیں ہیں. اب اس دنیا میں بادشاہتیں نہیں چل رہی, جہاں پر چل رہی ہیں وہاں پہ بھی سسک رہی ہیں. تو پھر وہ تو ان کے پاس ایک اسکواڈ ہے جو جاتی ہے تو اس کو جناب سلوٹ مارتی ہے, کہتی ہے سر کے باپ کے جانے کا وائٹ ہاؤس سے وقت ہو چکا ہے. تو اب عمران خان صاحب کیا کریں گے؟ عمران خان صاحب کریں گے کہ جی کہ پہلے ڈی سیٹ کرنے کی کوشش کریں گے ان کو ووٹ ڈالنے سے پہلے. حالانکہ منحرف جو ان کے ہیں نا اراکین, ان کے متعلق میں بات کر رہا ہوں. حالانکہ پاکستان کا دستور دو ٹوک ہے, واضح ہے کہ پہلے ووٹ ڈالا جائے گا اور اگر پتہ چل جائے, ظاہر ہے کہ وہ اوپن ووٹ ہوتا ہے, وہ خفیہ بیلٹنگ نہیں ہوتی. وزیر اعظم کا جو اعتماد کا ووٹ ہوتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کون جو ہے وہ غداری کر گیا اور کس نے وزیر اعظم کو ووٹ نہیں دیا. چھپا نہیں رہ سکتا, سر عام گنتی ہوتی ہے کہ جی کہ جو ہاں والے ہیں وہ اس طرف چلے جائیں, جو نہ والے ہیں وہ اس طرف چلے جائیں. تو یا جو وزیر اعظم کے اوپر عدم اعتماد کر رہے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں. تو گنتی تو انہی کی ہونی ہوتی ہے, 172 انہی کے ہونے ہوتے ہیں. تو جو گورنمنٹ سائڈ کے ہوں گے وہ نظر آ جائیں گے کہ انہوں نے غداری کی ہے, انہوں نے ہمیں ووٹ ہمارے خلاف ڈالا ہے, ہم پہ اعتبار نہیں کیا, نو کانفیڈنس کر دیا ہے. تو پھر اس کا علاج یہ ہے کہ جو پارٹی کا سربراہ ہے وہ اسپیکر کو لکھے گا کہ ان لوگوں نے غداری کی ہے, ان پر ڈیفیکشن کلاز جو ہے وہ لگائی جائے. پھر وہ جناب وہ پروسیجر پھر سٹارٹ ہو جاتا ہے, الیکشن کمیشن تک جاتا ہے. تو وہ ایک لمبا پروسیجر ہے. آپ پروسیجر سے پہلے فیصلہ نہیں سنا سکتے. پروسیجر یہ ہے کہ وہ ووٹ ڈالیں گے اور وہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا. مطلب ورنہ تو بادشاہت ہو جاتی ہے نا کہ وزیر اعظم آ گیا تو پھر جا ہی نہیں سکتا. تو لہٰذا یہ کوشش کریں گے کہ قانون کو سبوتاژ کریں, قانون کی اپنی من مرضی کی تشریح کریں, جو دل چاہتا ہے اس کی تشریح کریں اور ان کا ووٹ نہ لیں, نہ مانیں. اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اتحادی فرض کریں کہ اگر بالکل اپوزیشن کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں 17, تو بھی عمران خان صاحب کی حکومت کی موت واقعہ ہو جاتی ہے. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ اسپیکر سے کوئی الٹی سیدھی رولنگ دلوا دیں کہ جی کہ یہ عدم اعتماد کی ووٹنگ ہی نہیں ہونی. تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر یہ ہوگا حضور اعلیٰ کہ پھر کوئی تیاری سائیں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان میں تو وہ تحریری طور پر نہیں لکھا ہوا کہ جی کہ اس کے لیے ایک اسکواڈ ہے اور وہ جا کے وزیر اعظم کو ڈنڈا ڈولی کر کے باہر لا کے پھینک دے گی. آپ کو پتہ ہے نا کہ اسپیکر جو وہ سارجنٹ ایٹ آرم جو ہے, اگر کوئی اسمبلی میں کوئی بندہ قابو نہ آ رہا ہو تو وہ اسپیکر آرڈر کر سکتا ہے کہ اس کو اٹھا کے اسمبلی سے باہر پھینک دیا جائے. اور وہ لٹرلی ڈنڈا ڈولی کر کے باہر پھینکا جاتا ہے, اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے ارادے ہیں کہ وہ ذلیل ہو کے اٹھا کے پھنکوائے جانے کے بعد اقتدار چھوڑیں گے. ادروائز نہ ان کا حوصلہ پڑنا, نہ ان کے اندر اتنی اخلاقی جرت ہے اور نہ ان کے اندر اتنی دلیری ہے کہ وہ جناب سامنے آ کے مقابلہ کریں اور اپنی جو فتح شکست ہے اس کو مانیں, یا پھر جناب وہ مطلب اتنی جرت کا مظاہرہ کریں کہ یہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے اور یہ سازش کرنے والا اس سندھ کا صوبہ نہیں, اس کے پیچھے کوئی اور ہے. سر جی گورنر راج لگانا ہے سندھ کے اوپر یا پھر کسی کو فائر کرنا ہے, فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کون سا فیصلہ جو ہے وہ لوگ مانیں گے یا کون سا فیصلہ ہے جو بنتا ہے.
تو مطلب یہ جو کانا پھوسی کر رہے ہیں نا، فلانا رل گیا، فلانا ہمارے خلاف ہو گیا، فلانے کو ہم نے وہ یہ والی اس کی بات نہیں مانی اس لیے وہ جناب وہ سازشیں کر رہا ہے. کوئی سازش نہیں ہو رہی آپ کے خلاف. ایک سیاسی عمل جاری ہے، ایک جمہوری عمل جاری ہے. اگر کسی نے خاموشی اختیار کر لی ہے اور اس کی خاموشی آپ کے اوپر بھاری پڑ گئی ہے کسی کی غیر جانبداری، تو پھر آپ ملک کے اداروں کو اور ملک کو سزا نہیں دے سکتے. تو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب عزت کے ساتھ جانے والوں میں سے نہیں ہے. وہ جو کہتے تھے نا میں بڑا خطرناک ثابت ہوں گا، خطرناک ثابت ہوں گا، تو وہ خطرناک ثابت یہ ہو رہے ہیں کہ وہ غلاظت اگل رہے ہیں ان کے لوگ. میں جو ہیں وہ شہباز گل صاحب کی بات کر رہا ہوں، اور کچھ بعید نہیں ہے کہ عمران خان صاحب بھی اسی طرح کی غلاظت جو ہیں وہ الٹیاں کریں غلاظت کی. تو لہٰذا بظاہر مجھے تو کم از کم یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب ایک جو ہوتا ہے نا ایک شریف آدمی والا طریقہ ہوتا ہے نا، ایک شریف وزرائے اعظم والا، کہ جب آپ اکثریت کھو گئے ہیں، آپ کی پارٹی آپ کے ساتھ نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے لوگ تو آپ کے ساتھ ہوں، تو اس کا طریقہ شرفا والا طریقہ یہ ہے کہ آپ ووٹنگ کروائیں. اگر آپ کے حق میں ووٹ نہیں آتے، تحریک عدم اعتماد اگر ناکام ہو جاتی ہے، تو آپ جائیں، لوگوں میں جائیں اور جا کے کہیں کہ جناب کہ یہ زیادتی ہوئی ہے میرے ساتھ، اور جناب اگلا الیکشن لڑیں، اس کی تیاری کریں اور اگلا الیکشن جیت کے آئیں. اور وہ آپ کی جو جیت ہے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بہترین انتقام ہوگا آپ کی جیت. اور اگر آپ شکست کھا جاتے ہیں تو بھی انسانوں والا جو ہے سلوک کریں. اگر آپ شکست دے دیتے ہیں، میں معافی چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپوزیشن کو شکست دے دیتے ہیں، اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے، تو بھی شرفا والا سلوک کریں، وزرائے اعظم والا کریں، لیڈروں والا کریں. یہ میں چھوڑوں گا نہیں، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. اور پائن ٹاڈے نال رہ کون گیا ہے؟ آپ کو چھوڑ گئے ہیں لوگ. یہ سمجھیں، یہ سمجھ نہیں آئے گی آپ کو. اور ٹائم جو ہے وہ تیزی کے ساتھ آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. بنیادی طور پر ٹیکنیکلی اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت کی کلینکل ڈیتھ ہو چکی ہے. عملی طور پر، سیاسی طور پر عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہو چکی ہے، اپنا اخلاقی جواز کھو چکی ہے. اکثریت ان کو حاصل نہیں رہی، لیکن انہوں نے عہدے کے ساتھ چمٹے رہنا ہے انٹل انلیس کہ ان کو یوں پکڑ کے کھینچ کے اتار کے باہر نہ پھینکا جائے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.